क्या आप कभी सोचते हैं कि मैं इतना ओवर थिंक क्यों करता हूँ, या मैं लोगों पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाता, या कोई शख्स अगर मुझसे थोड़ा सा भी दूर चला जाता है तो मुझे रिजेक्शन का खौफ क्यों होने लग जाता है, या मैं अपने इमोशन एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाता, अपने जज्बात को बाहर क्यों नहीं निकाल पाता, लोगों से कह क्यों नहीं पाता। कभी कभी मसला हमारी सोच का नहीं होता, कभी कभी मसला हमारे जज्बात का नहीं होता, कभी कभी मसला उन बचपन की छुपी हुई सदमों और ट्रॉमास का होता है जो कि बड़े होने तक हमारे साथ चलते हैं। आज हम उन्हीं चाइल्डहुड ट्रॉमास या सदमों के बारे में बात करेंगे जो कि बचपन के हमारे ऐसे तजर्बात बन के हैं कि अब हमारी बड़े होने के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के तजर्बात पर भी असरअंदाज हो रहे हैं और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना गफूर है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपने चैनल थिंक टैंक विद आमना गफूर पर आपको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह चाइल्डहुड एडवर्सिटी या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हमारी ज़िंदगी के रिलेशनशिप्स, हमारी इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ एस्टीम और कॉपिंग पैटर्न्स को मुतासिर कर सकते हैं। और वीडियो के एंड पे मैं एक छोटी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज भी दूंगी जो कि आपके लिए बहुत मस्बत साबित होगी, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि चाइल्डहुड ट्रॉमा होता क्या है। याद रखें, चाइल्डहुड ट्रॉमा सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ का नाम नहीं है। ये हमारे बचपन के मुसलसल खौफ, निग्लेक्ट होना, इमोशनल हमारी वैलिडेशन ना होना, इनवैलिडेट फील करना, बुलिंग, या फिर हमारी सेल्फ एस्टीम बार बार बूस्ट होना या उसका बहुत ज़्यादा कम होना, अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होना, या फिर हमारी इमोशनल जो डोमेस्टिक जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका होना, या बार बार बच्चे को कोई ऐसा माहौल मिलना जिसमें वो गैर महफूज अपने आप को समझता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट पे बहुत असर डालती हैं, क्योंकि बच्चा इन खौफ के ज़रिए कुछ ऐसे सदमे अपनी ज़िंदगी में बना लेता है जो कि बढ़ती उम्र तक उसके साथ चलते रहते हैं। एक अहम बात, ज़रूरी नहीं कि हर मुश्किल या बहुत अजीब जो है एक्सपीरियंस आपका ट्रॉमा ही बने। बाज़ दफ़ा और लाजमन ज़्यादातर हर शख्स का रिस्पॉन्स अलग होता है। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से ऐसे 7 हिडन साइंस हैं या जो कि बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स का पता होना आपको लाजमी है। उनमें से जो कि बहुत अहम आता है वो है नंबर 1, ओवर थिंकिंग। अगर बच्चा बचपन में उसको बार बार आपको बार बार लगता है कि अनसर्टेनिटी या क्रिटिसिज्म का बहुत शिकार रहा है, तो जैसे ही वो एडल्टहुड में जाएगा तो वो हर सिचुएशन को एनालिसिस करना शुरू कर देगा या उसको एनालाइज करना शुरू कर देगा। मसलन कि अगर वो किसी शख्स के साथ उसका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वो इस सिचुएशन को देखेगा, क्रिटिसाइज करेगा अपने ही अंदर, कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं, उसे मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लग गई, या फिर उसको मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। खुद से ही अपने अंदर ही उलझता जाएगा। नंबर 2 पे आ जाता है पीपल प्लीजिंग। कुछ लोग जो हैं दूसरों को खुश इसलिए नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा नाइस हैं या बहुत अच्छे हैं, बल्कि उन्होंने बचपन से ही ये चीज़ सीख ली होती है कि अगर मैं सबको खुश रखूँगा तो सब ठीक रहेगा, अगर मैं सबके सारे काम करता रहूँगा तो सारे लोग खुश रहेंगे, अगर मैं सबको अपनी इंसल्ट करवा के भी अच्छे तरीके से जवाब दे रहा हूँ तो सब कुछ खुश रहेंगे। इस यहाँ पे आपकी बाउंड्रीज का बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, लो सेल्फ वर्थ।
اگر بچے کو بار بار یہ بچپن میں احساس دلایا جائے کہ تم بالکل اچھے نہیں ہو، یا تم کسی چیز میں بھی اچھے نہیں، تم تو نکمے ہو، تم تو نکارا ہو، تم تو اچھے ہو ہی نہیں سکتے، تم یہ اچھا کام کر ہی نہیں سکتے، تو جیسے ہی بچہ اڈلٹہڈ میں جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ چاہے جتنی مرضی اچیومنٹس حاصل کر لے، جتنا مرضی بڑا مقام حاصل کر لے، لیکن وہ اپنی ہی سوچ میں اس چیز کو یقینی بنا لیتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں، اور نہ میں کوئی اچھی چیز اچیو کر سکتا، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ اچھا ہے، لیکن اس کے چائلڈہڈ ٹراما اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ نمبر 4، ٹرسٹ ایشوز۔ کچھ لوگ جو ہیں انہیں ایموشنلی ڈپینڈ ہونے میں بہت مشکل آتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کسی بندے پہ اس پہ ٹرسٹ کروں گا یا ایموشنلی ڈپینڈ ہو جاؤں گا، اپنے جذبات سے شیئر کروں گا ہر چیز، تو آخر میں ہرٹ ہو جاؤں گا اور یہ بندہ مجھے چھوڑ دے گا، یا مجھے ڈچ کرے گا، یا میرے ساتھ کوئی ایسی چیز کرے گا جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوگا۔ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ایموشنلی ڈپینڈ ہونا پسند نہیں کرتے اور ٹرسٹ ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، ایموشنل سپریشن۔ آپ اپنے ایموشن کو بہت زیادہ دباتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کہ خوف کا بہت شکار رہتے ہیں، انہیں خوف بھی محسوس ہو رہا ہے، انہیں غصہ بھی آ رہا ہے، ان کے مختلف قسم کے جذبات باہر آ رہے ہیں، وہ ایموشنز اپنے شو کرنا چاہتے ہیں، جسٹ بیکاز وہ اس لیے شو نہیں کرتے۔ ان سے پوچھا بھی جائے نا آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسٹ بیکاز ان کو سپریس کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے، اپنے چیزوں کو ایموشنز کو دبانے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کو بتائیں گے نا تو وہ بندہ ہمارے غلط استعمال کرے گا، تو اس وجہ سے وہ چاہے انہیں کچھ بھی برا فیل ہو رہا کچھ بھی ہے تو وہ کہیں گے نہیں ہم نارمل ہے، ہم ٹھیک ہے، حالانکہ ان کے اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ نمبر 6، فیئر آف ابرڈن، چھوڑ جانے کا خوف۔ کئی لوگوں کو لیٹ سپوز کسی کو آپ نے میسج کیا، اس کا رپلائی لیٹ آیا یا آیا ہی نہیں، اس ٹائم پہ موجودہ وقت میں آپ کا دماغ فوراً سے یہ سوچنے لگ جائے گا کہ وہ مجھے چھوڑ تو نہیں گیا، کیونکہ آپ نے بچپن میں کوئی نہ کوئی ایسا ٹراما فیس کیا ہے، صدمہ فیس کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو چھوڑا گیا یا کچھ بھی ہے، تو آپ کا دماغ فوراً سے وہ فیئرفل کنڈیشن لے آتا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ تو یہ سچویشن جو ہوتی ہے یہ آپ کی کبھی کبھی موجودہ سچویشن نہیں ہو سکتی، آپ کے پاس ٹراماز ہو سکتے ہیں جو آپ کی جن کی انٹرپریٹیشن بہت زیادہ فیئرفل ہو سکتی ہے، اور وہ آپ کی زندگی پر انفلوئنس کرتی ہے، بہت زیادہ گہرا بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے، وہ آپ کو سکھاتی ہے کہ تم نے یہاں پہ یہ کیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اور وہ شخص تمہیں چھوڑ گیا، اس لیے یہ تمہیں رپلائی لیٹ کرا یہ بھی چھوڑ جائے گا۔ نمبر 7، ریپیٹنگ انہیلدی پیٹرنس۔ یہ چیز سب سے انٹرسٹنگ ہے۔ کبھی کبھی نا ہم کیا کرتے ہیں انکانشیسلی کچھ ایسے ریئیکشنس کو، ایموشنس کو یا سچویشنس کو ریپیٹ کرتے ہیں جو کہ ہمیں بالکل بھی یا چوز کر لیتے ہیں ان سچویشنس کو جو کہ ہمیں بالکل بھی فیملیئر، ہمارے لیے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ فیملیئر ہے، حالانکہ وہ ایسی فیملیئر نہیں ہوتی۔ تو کبھی کبھی ہر فیملیئر جو ہے وہ ہیلدی سچویشن نہیں ہوتی، تو ہم ایسے پیٹرنس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور کرتے ہیں، اور وہ بعد میں ہمارے اڈلٹہڈ میں جا کے وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان دے دیتے ہیں۔ اچھا اب بات کرتے ہیں، میں نے کہا تھا ایک آپ کو سیلف ریفلیکشن ایکسرسائز بتاؤں گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کاغذ اور ایک پین لیں، اس پہ 3 سوال لکھیں۔ نمبر 1، مجھے سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ نمبر 2، جب کوئی مجھے اگنور کرتا ہے یا مجھے ریجیکٹ کر دیتا ہے، نگلیکٹ کر دیتا ہے، تو میرا امیڈیٹ ریئیکشن سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نمبر 3، میری ریلیشن شپس میں وہ کون سے ایسے ریپیٹنگ فیکٹرز ہیں جو کہ میرے پیٹرنز بن رہے ہیں، یا بار بار کون سے ایسے پیٹرنز ہیں کہ جو کہ میں دہرا رہا ہوں، انہیں لکھیں۔ اور اپنے لکھے ہوئے سوالوں کے جوابوں کو آپ کوئی جج نہ کریں، صرف آبزرو اور مشاہدہ کریں۔ اگر آپ نے ان سب کنورسیشنز میں جو کہ ہم نے ویڈیو میں کی ہے، آپ نے اپنی پیٹرنز کو پہچان لیا ہے، یا ان میں سے کچھ بھی پیٹرنز آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کوئی بروکن ہے یا آپ کے ساتھ یہ کوئی آپ بہت زیادہ اندر سے ٹوٹ گئے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں کو پہچاننے کے نتیجے میں آپ اپنے پیرنٹس کو
یا اپنی جو احباب ہیں یا اپنے پاسٹ کو آپ ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیں۔ بالکل ہرگز مطلب نہیں، مقصد آپ کو آپ کی سوچوں کو یا آپ کے پاسٹ ٹراماز کو بلیم کرنے کا نہیں، انڈرسٹینڈنگ کا ہے، کیونکہ جس پیٹرن کو ہم پہچان لیتے ہیں ہم اس کی تبدیلی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے تبدیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب سوال آپ لوگوں کے ذہن میں یہاں یہ آ رہا ہو کہ وٹ کین ہیلپ، ہماری یہاں پہ کس طرح سے مدد ہو سکتی ہے اور کیا مدد ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسے چائلڈہڈ ٹراماس یا ایکسپیرینسز ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی جو ڈیلی کی فنکشننگ ہے، جو روزمرہ کے کام ہے، وہ سگنیفیکینٹلی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور ایسے پیٹرنس آپ کے ساتھ بہت زیادہ دہرائے جا رہے ہیں، تو اس میں سائیکو تھراپی آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے۔ تھراپی آپ کو کسی بھی انسان کو اس کے پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، جو کہ اس کے ساتھ ریپیٹنگ پیٹرنس ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا ہوتا، اس میں اس کو تھراپی جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کرتی ہے، آپ کی باؤنڈریز کو کریٹ کرنے میں اور ایموشنل ریگولیٹ کرنے میں اور ہیلدی ریلیشن شپس کو ڈیولپ کرنے میں آپ کی بہت مدد کرتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروفیشنل ہیلپ لازمی لیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا بچپن آپ کی زندگی کا کوئی ایک چیپٹر ہو سکتا ہے، پوری کتاب میں۔ رکیں اور سوچیں، آپ اپنے ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کے ساتھ ہونے والے اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکتے ہیں اور ان رویوں کو تبدیل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو بچپن سے تنگ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی ایسے شخص کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہو سکتی ہے جو کہ جس کے ساتھ یہ سارے چائلڈ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں یا پاس ٹراماس ہوئے ہیں یا وہ کچھ ایسے ریپیٹنگ فیکٹر سے گزر رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں اور تاکہ یہ ویڈیو جو ہے اس کے لیے ہیلپ فل ہو سکے۔ اور میرے چینل تھنک ٹینک ود آمنہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی آپ کی زندگی میں آپ نے محسوس کیا ہو کہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا ریپیٹنگ فیکٹر ہوا ہے یا ریپیٹنگ پیٹرنس آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ڈیلی فنکشننگ تو متاثر ہو رہی ہے، آپ کی ریلیشن شپس بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ میں ہوں آمنہ غفور۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم سوال پہ بات کریں گے کہ ہمیشہ ٹراما کے بعد ہمارا دماغ جو ہے، ہمارا نروس سسٹم جو ہے وہ خطرہ کیوں محسوس کرتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ الرٹ کیوں ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔